मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत कम थी, बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा। मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए भी नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार जेठ जी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। वो काम ही कुछ अलग सा था। वो कहने लगे कि उसके कोई जानने वाले हैं क्या, क्योंकि उन्हें एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। जब जेठ जी ने मुझे ये बात कही तो मैं उनकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। वो कहने लगे कि वो बहुत ही अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। उसकी खातिर तो वो उस औरत को बहुत अच्छी कीमत भी देंगे। मैंने कहा, जेठ जी मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं किसी से पूछ कर आपको उस औरत के बारे में ज़रूर बताऊंगी। बात हो जाने के बाद मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि जेठ जी के पास इतना पैसा है और एक मेरे शौहर के पास इतनी कमाई भी नहीं कि घर का खर्चा चलाया जा सके। जेठ जी की बीवी भी इतनी खूबसूरत थी, उसे घर का कोई कामकाज भी करना नहीं पड़ता था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या इन सब से लेना देना। मैंने ये बात जाकर अपनी पड़ोसन से कही तो पड़ोसन मुझे कहने लगी कि तेरे जेठ को किसी और औरत की ज़रूरत क्यों है। मैंने कहा कि क्या मतलब है। वो कहने लगी, तू ही उसके घर जाकर उसके बच्चे को संभाल ले तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, और वैसे भी बात तो ये घर की ही है ना। पड़ोसन की बात सुनकर मैं उसे कहने लगी, अरे तू पागल है क्या, वो मेरा जेठ है। ये सब अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि हम लोग रिश्ते में हैं। मेरी बात सुनकर मेरी पड़ोसन मुझे कहने लगी, अरे रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा, और वो तो तेरे शोहर का सगा भाई है, उसका काम भी हो जाएगा और तेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी और फिर मैंने कहा कि इस बारे में देखते हैं, पता नहीं मेरे शोहर को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे। बात ख़त्म करके मैं फिर अपने घर वापस आ गई। घर आई तो वही घिसी पिटी ज़िंदगी, सूखी रोटी और खाने को लाले पड़ते। मैं अपने बच्चे के लिए भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाती थी। मेरे जो जेठ जी थे वो परदेश में जाकर खूब कमाई करके पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। एक मेरे शौहर थे जो पूरे नठले थे, दिन भर पी कर अपनी जिंदगी पूरी करते थे। सास के गुजर जाने के बाद मेरे शौहर को ऐसी नशे की लत लगी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा मुझ पर ही हाथ उठाने लगता। मैं भी अब अपनी इस घिसी पिटी जिंदगी में जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा था, इसी वजह से मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। अब घर आकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुझे जेठ जी को बता देना चाहिए कि मैं उनके बेटे की परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। शायद वो मेरी वजह से ना कर दे, लेकिन मैं एक बार बात करके देखती हूँ। उन्हें कहूँगी कि मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और ऐसे मुझे उनके बेटे की परवरिश करके थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, इससे मैं अपना घर का गुजारा कर लूँगी। और वैसे भी जेठ जी को हमारे हालात के बारे में अच्छे तरीके से पता भी था। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि दूसरे बच्चे को गोद में भरना, अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। मैं सोचने लगी कि सबसे पहले मैं अपने जेठ से बात करूंगी। अगर वो मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए रख लेंगे तो मैं उनसे फिर तनख्वाह भी पूछूंगी। अगर उन्होंने मुझे तनख्वाह कम बताई तो मैं उनके बेटे की परवरिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था और उसकी परवरिश के लिए भी मुझे उसको वक्त देना पड़ता था। और आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि थोड़े पैसों से घर का गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं अभी दिल में यही बातें सोच ही रही थी कि तभी मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ। आज उसका मूड भी ठीक ठाक था। मैंने सोचा चलो इसी बहाने उनसे बात भी कर लेती हूँ। मैं पानी देने के बहाने उनसे बात करने लगी, पर वो मुझे कहने लगे कि क्या बात है, आज से पहले तुमने कभी एक गिलास पानी तक ना दिया, आज क्या ज़रूरत आन पड़ी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मैं जेठ जी के यहाँ काम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर वो मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगे। इससे आगे मुझसे कह पाना बड़ा ही मुश्किल था। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे कि कहीं मेरा शौहर मुझे ही उल्टा चांटा ना दे मारे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, जेठ जी कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे कि उन्हें अपने बेटे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। अगर मैं उन्हें बता दूं तो बहुत ही अच्छा होगा, और मैं सोच रही थी कि अगर मैं ही उनके बेटे की परवरिश कर लूं तो उसके बदले मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी।
اور ہمارا گھر کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ جب میں نے پوری بات کہی تبھی میرے شوہر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا اور وہ مجھے غصے سے کہنے لگے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کے گھر جانے کی۔ میں نے کہا لیکن تمہاری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، تم جو کماتے ہو وہ سارا کا سارا اپنے نشے میں اڑا دیتے ہو، تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ دیں گے تبھی میں کام کروں گی، نہیں تو میں انکار کر کے واپس چلی آؤں گی۔ میرے شوہر بار بار مجھے انکار ہی کر رہے تھے لیکن میں بار بار انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میرا شوہر نہ مانا تو میں بھی غصے سے کہنے لگی تو پھر تم ہی کل سے مجھے 1,000 ایک دن کا دو گے، اگر نہیں دیا تو تم گھر پر مت آنا، باہر ہی کہیں پڑے رہنا۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر کہنے لگا یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا ایسی ہی بات ہے، یہاں پر میں اپنا کھانا پینا نہیں دیکھ پا رہی، جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، تو میں اپنے بچے کو کیسے تندرست کروں گی؟ پھر میرا شوہر کچھ دیر تک چپ رہا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جیسا ٹھیک لگے تم ویسا کرو، اگر تنخواہ کم ہوئی تو تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی ان سے بات کروں گی۔ اب میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی، اگر ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے دوسرا دن بھی شروع ہو گیا تو میں گھر کا کام کاج کر کے فوراً اپنے بچے کو لے کر اپنے جیٹھ جی کے گھر چلی گئی۔ میرے جیٹھ جی کا گھر ہمارے گھر سے پورا آدھا گھنٹہ دور تھا۔ جب میں ان کے بنگلے پر پہنچی تو ان کا بنگلہ باہر سے اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں پر میں ہر بار آتی جاتی نہیں ہوں، جب کبھی کوئی بہت ضرورت ہوتی ہے تبھی ہم آتے ہیں، مان لو جیسے 1 سال میں 2 بار، نہیں تو ہمارا جیٹھ جی کے ساتھ اتنا زیادہ آنا جانا نہیں ہے۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو جیٹھانی جی فون پر بات کر رہی تھی، دوسری سائڈ پر ان کا بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ جیٹھ جی اوپر سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے سعدیہ تم یہاں پر؟ میں نے کہا ہاں جیٹھ جی، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ تبھی جیٹھ جی مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان کا کمرہ دیکھ کر میں تو بہت چونک گئی تھی، ان کا کمرہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ ہاں بتاؤ سعدیہ کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا جیٹھ جی آپ نے مجھے اس دن کہا تھا نا کہ آپ کو اپنے بچے کی پرورش کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے، تو جیٹھ جی مجھے کہنے لگے ہاں ہاں میں نے کہا تو تھا، وہ عورت کہاں ہے؟ جیٹھ جی کی بات سنتے ہی میں نے کہا کہ وہ عورت میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا جی آپ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے جو ایک ماں کا فرض نبھا سکے، اور دوسری طرف مجھے بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو سنبھالنے سے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تو کافی بہتر رہے گا۔ جیٹھ جی میری بات سن کر کہنے لگے تمہارا خود کا ایک چھوٹا بچہ ہے تو تم کیسے میرے بچے کو سنبھالو گی؟ میں نے کہا آپ اس کی فکر بالکل مت کریں، میں آپ کے بچے کی بھی اپنے بچے جیسی ہی پرورش کروں گی۔ کچھ دیر جیٹھ جی چپ رہے اور پھر سوچنے لگے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر میں نے کہا جیٹھ جی تو پھر آپ مجھے کتنی تنخواہ دیں گے؟ جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں مہینے کا 30,000 دوں گا۔ اتنی بڑی رقم سن کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کہا کہ کیا جیٹھ جی؟ کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ رقم تھوڑی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں چپ ہو گئی۔ جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ تم آج شام سے ہی بچے کی پرورش کرنے کے لیے گھر پر آ جانا۔ یہ سن کر میں خوشی سے اپنے گھر واپس آ گئی اور گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بڑی خوشی سے یہ بات بتائی۔ میرے شوہر بھی یہ بات سن کر چونک گئے اور وہ کہنے لگے کہ ایک میرا بھائی ہے جو اتنا پیسہ کماتا ہے اور ایک میں ہوں جو نشے کی لت کی وجہ سے آج اپنے بچے کو اچھی خوراک بھی نہیں دے پا رہا۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارے گھر کے حالات جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں دن بھر کا کام جلدی کرنے لگی تاکہ میں شام کو ان کے بچے کی پرورش کرنے کے لیے جا سکوں۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں اپنے جیٹھ جی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں ان کے بنگلے میں داخل ہوئی تو جیٹھانی جی مجھے ناک چڑھاتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں میرے شوہر کو آخر ہوا کیا ہے، وہ بچے کی خاطر کسی بھی غریب عورت کو گھر میں بلا لیتے ہیں۔ جب جیٹھانی نے مجھے یہ بات کہی تو یہ بات مجھے بہت ہی بری لگی تھی۔ میں مانتی ہوں میں بہت ہی غریب ہوں، لیکن رشتے میں ان کی دیورانی لگتی ہوں، وہ کم سے کم اس رشتے کا تو لحاظ کر سکتی تھی نا۔ لیکن میں نے کوئی بحث نہ کی اور پھر مجھے جیٹھ جی کی آواز آئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ دیکھو میرے بچے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، میری بیوی جو ہے وہ زیادہ تر اپنے بچے پر دھیان نہیں دے پاتی اور وہ زیادہ تر پارٹیوں میں اور شاپنگ وغیرہ میں ہی بزی رہتی ہیں اور اسی لیے وہ اپنے بچے پر دھیان نہیں دیتی۔ میں تم پر یقین رکھ سکتا ہوں
کیونکہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ تم یہاں اپنے بچے پر زیادہ دھیان دینے لگو، کیونکہ تمہارا بچہ بھی بہت ہی چھوٹا ہے اور اسے بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، تو تم کیسے میرے بچے کو ماں جیسا پیار دو گی؟ یہ بات سنتے ہی میں جیٹھ جی سے کہنے لگی کہ جیٹھ جی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کے بچے میں کوئی بھی فرق نہیں کروں گی، اسے بھی ماں کی ممتا جیسا ہی پیار دوں گی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ پھر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس بچے کے لیے بنا ہوا تھا۔ وہ بچہ بہت زور سے روئے جا رہا تھا، شاید وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گلے لگا لیا اور اسے چپ کروایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ سو چکا تھا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت جیٹھ جی کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دیکھی۔ کچھ ہی دیر میں جیٹھ جی کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف لپکتا میں مجبوراً اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا ابھی رو دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے آس پاس رکھ دیے۔ میرا بیٹا کھلونوں سے بہل گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو سلا دیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں اے سی بھی آن تھا اور پھر میرے اپنے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا دیا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں کہاں؟ بیڈ تو جیٹھ جی کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ اس نے مجھے تھما دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن وہ مجھے کہنے لگی مالک کہہ رہے ہیں اس دودھ کو تم خود پیو اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کے سارے تمہیں ہی کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر میں بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ وہ نوکرانی کہنے لگی مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پیئیں گی، تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس بھی پی لیا۔ پورے 1 سال بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ 1 کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے ہی پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بھی بہے جا رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہاں کی ہر چیز لا کر رکھ دی تھی۔ صرف اس جیٹھ جی کے بچے کی وجہ سے 4-5 دن میں ہی میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہو گیا، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں جیٹھ جی کے بچے کو کمرے میں لے کر آتی تو کچھ دیر بعد جیٹھ جی کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتا اور مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھا کرتا۔ مجھے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ فوراً ہی میں بچے کو گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ مجھے اپنے جیٹھ جی کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ وہ کیوں کمرے میں بنا اجازت چلے آتے ہیں؟ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر ایک دن میں نے غصے میں کہہ ہی دیا کہ دیکھیں مجھے یوں اچھا نہیں لگتا، بار بار کمرے میں کیوں آتے ہیں آپ؟ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ وہ کہنے لگا سچی سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں وہ صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے۔ مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ اسے توجہ دیتی ہیں۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ کیا سمجھتا تھا خود کو؟ وہ مجھے کیا بے ایمان سمجھ رہا تھا؟ اس کے فکر میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو پوچھوں گی بھی نہیں، یا اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا جیٹھ جی میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، مجھے نمک کی وفا کرنی اچھے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور عورت کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا تھا، لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں اور نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن میں بے غیرت ہرگز نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک جاتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی بخوبی نبھا رہی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی تھی اس کے ہی بچے کو سنبھالتی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی تھی، حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے دھیان دیتی۔ اور اس رات مجھ پر ایک مصیبت بھی ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے 12 بجے میں بہت پریشان تھی جب مجھے کسی کا فون آیا اور کسی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے شوہر کو دل کا اٹیک آیا ہے۔
یہ میں نے سنا ہی تھا کہ میں ہسپتال پہنچی اور تب تک میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر یہ خبر دی کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ کبھی اپنے کچھ مہینے کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ جسم کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آگے کیا کروں گی۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کو دفنا دیا گیا۔ وہ رات یوں ہی روتے روتے میری گزر چکی تھی، جبکہ میرے بیٹے کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو بھی مجھے اور میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم جوان ہو اور یہ بچہ معصوم سا، آگے کی زندگی تم دونوں کیسے گزارو گے؟ تمہارا شوہر تو تمہیں اس جوانی میں ہی اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں کے الفاظ مجھے بار بار پریشان کر رہے تھے۔ میں صدمے میں بیٹھی تھی کہ جب اگلے دن گھر کے دروازے کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے اس گاڑی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بڑی سی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، یا پھر ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور میں نے جیٹھ جی کو اندر آتے دیکھا۔ جیٹھ جی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں یہ خبر مل چکی ہے کہ ان کے بھائی کی کل رات کو موت ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی تو جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، دراصل میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ وہ تو اب نوکرانی کے پاس بھی نہیں رہتا، بس دن رات روتا ہی رہتا ہے۔ تمہاری گود کی اسے عادت ہو چکی ہے۔ مجھے بس یہی کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر بہت ہی شرمندہ ہوں، بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی ماں اس کی سگی نہیں تو بھلا میں اس کی منہ بولی ماں پر ایک دم کیسے یقین کر سکتا تھا۔ جیٹھ جی نے جب یہ بات کہی تو وہ مجھے اپنی جگہ پر ٹھیک ہی لگے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہو چکی تھی، مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہیں مجھے بار بار نوکرانی کا فون بھی آ چکا تھا۔ جیٹھ جی کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اسے سکون مل سکتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بھی فکر تھی، آخر میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی معصوم سا بچہ تھا، بھلا میں دوسرے بچے کی کیسے نہ فکر کر سکتی تھی۔ اسی دن میں نے جیٹھ جی کو فون کیا تو انہوں نے بڑی سی گاڑی بھجوا دی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر جیٹھ جی کے گھر پہنچی تھی۔ میری حالت کافی خراب تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جیسے ہی جیٹھ جی کے بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت ہو چکی تھی، ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتا۔ یہ دیکھ کر جیٹھ جی بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم اگر ٹھیک سمجھو تو تم یہی رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کر دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے اکیلے رہنے سے تم یہی رہ لو۔ جیٹھ جی کی بات مجھے بری بھی نہیں لگی تھی، تو جیٹھ جی کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک رہنے لگا تھا۔ وہ اس کا خیال بھی رکھا کرتے تھے اور جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لے کر آتے وہی میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جیٹھانی جی کا بھی کچھ اتا پتا بھی نہیں تھا، وہ گھر کب آ رہی ہیں کب گھر سے جا رہی ہیں، جیٹھ جی کو بھی خبر نہ تھی۔ ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ کٹی پارٹی ہوتی تھی۔ کئی بار تو وہ دوسرے ملک اپنی سہیلیوں سے بھی ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن جیٹھ جی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کوارٹر جانے لگی تو جیٹھ جی مجھے کہنے لگے کہ آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور یہ صرف تمہارے پاس ہی آ کر چپ ہوتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو جیٹھ جی کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا۔ میں اسے دودھ دینے لگی، مگر تبھی جیٹھ جی کمرے میں چلے آئے اور میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی۔ جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر جیٹھ جی کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی اب کچھ ٹھیک تھی۔ میں ہڑبڑا گئی تھی۔ جیٹھ جی میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ جیٹھ جی کہنے لگے کہ دیکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھر اور میری ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے، اس کی اچھی پرورش کرے۔ جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے تمہاری رائے ہو میں تم سے شادی کر لوں۔ تم میرے بیٹے کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی ماں کا درجہ دوں، اسی وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جیٹھ جی کی بات سنی تو میرا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ میں فوراً کہنے لگی کہ مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں ایسے کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟
ابھی تو ان کی روح کو سکون بھی نہیں ملا ہوگا۔ میں فوراً ہی واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر جیٹھ جی کہنے لگے کہ تمہیں اس فیصلے کا حق ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ جیٹھ جی کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسے تو امیروں والا آرام اور عیش و آرام مل رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا، جب اپنے بچے کے مستقبل کو دیکھا تو مجبوراً مجھے جیٹھ جی کا فیصلہ ماننا پڑا، مگر مجھے جیٹھانی کی طرف سے بڑی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے جیٹھ جی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری تو جیٹھ جی نے فوراً اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، مگر جیٹھ جی نے اس سے اپنے سارے بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈز لے لیے۔ اب تک وہ جتنا عیش و آرام کر رہی تھی وہ جیٹھ جی کے پیسوں سے تھا۔ جیٹھ جی نے اس سے پیسے لے لیے تو وہ کنگال ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد میں نے جب جیٹھ جی کی محبت دیکھی تو میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، دوسری طرف جیٹھ جی کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس نے کیسے ایک در سے بند راستے کھول دیے اور میری زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔